मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना व मौला सक्कलैन अबुल हसनैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुसलसल आज तीसरी गुफ्तगू तौबा के बारे में है और आज माह रमज़ान की 9वीं गुफ्तगू आपकी खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में पेश है। लेकिन आज तीसरी गुफ्तगू तौबा के बारे में है। पहली गुफ्तगू थी तौबा का तरीक़ा, दूसरी गुफ्तगू थी तौबा नसूह। आज की गुफ्तगू है तौबा नसूह की अहमियत। तौबा नसूह की अहमियत परवरदिगार इलाही के पास बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है, सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान जब गुनाह करता है तो परवरदिगार इलाही उसे मोहलत दे देता है, तौबा की मोहलत देता है। रब की तरफ से तौबा की मोहलत मिलती है। अब इंसान के इख्तियार में है कि इंसान उस मोहलत से क्या इस्तिफादा करता है। परवरदिगार इलाही इंसान की इतनी बड़ी कोताही के बाद, परवरदिगार इलाही इंसान की इतनी बड़े गुनाह के बाद, परवरदिगार इलाही इंसान की इतने बड़े गुनाह के बाद भी उसे मोहलत देता है कि ये बंदा अपने रब से तौबा की इल्तिजा करे। अगर इसके बावजूद भी इंसान कोताही करे तो ये इंसान अपनी इख्तियार से ये कोताही कर रहा है, ये अपने रब की अहमियत को नहीं समझ रहा। जो रब परवरदिगार इलाही इस अजीम ममलकत का मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर चीज़ पर कादिर है, उस परवरदिगार इलाही की वो अहमियत को अहमियत नहीं समझ रहा। गुनाह करने के बाद अगर पशेमान हुआ है तो फिर परवरदिगार इलाही उसे माफ़ भी कर देता है। यही सबब है कि सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने से जनाब उबैद ने एक मकाम पर सरकार के इस कौल को बयान फरमाया कि सरकार फरमाते हैं कि परवरदिगार इलाही को इंसान बशर की तौबा इतनी पसंद है कि जब इंसान तौबा करता है, परवरदिगार इलाही को उसकी खुशी महसूस होती है। परवरदिगार इलाही खुश हो जाते हैं, यानी इसका मतलब यानी वो राज़ी हो जाते हैं उस अपने आब्द से, उस अपने बंदे से परवरदिगार इलाही राज़ी हो जाता है। कैसा राज़ी होता है? अभी उबैद ने मिसाल बयान की है कि जैसे एक काफिले से कोई शख्स कहीं गुम हो जाए और पूरा काफिला परेशान हो और बहुत देर से फिर वो शख्स वापस आए तो कितनी खुशी महसूस होती है। परवरदिगार इलाही इतना अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। परवरदिगार इलाही ने अपने बंदे के लिए इस तौबा में शफाअत रखी है कि सरकार कायनात अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के लिए ये तौबा ही शफाअत है
اس سے بڑھ کر کیا شفاعت ہوگی؟ جو انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پروردگار الہی اسے معاف کر دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان کے لیے عظیم عمل یہ توبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کثافت قلبی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گناہ میں مبتلا ہو چکا تھا، جس گناہ کے سبب سے اپنی روح کو آلودہ کر چکا تھا، اب توبہ کی ہے کہ توبہ کے بعد اس کثافت قلبی سے پاک و پاکیزہ ہوئے اور پروردگار الہی نے اس قلب کو پاک و پاکیزہ کر دی۔ یہی تو مہلت ہے کہ حدیث قدسی میں جناب آیت اللہ حر عاملی نے بھی حدیث قدسی میں یہی بیان کیا کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد پروردگار الہی سے التجا کی، پروردگارا تو اپنے بندے کے لیے ہر کی ہوئی عمل پہ اجر دیتا ہے، میرے اس طواف کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ پروردگار الہی نے فرمایا اے آدم میں تیرے پورے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن آدم نے کہا کہ پروردگارا گناہ سے، میرے گناہ سے بڑھ کر اور کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ پروردگار الہی نے فرمایا اے میرے بندے اے آدم میں تیرے تمام آنے والی نسل کے گناہ معاف کر دوں۔ جب وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے تو میں خدا ان کی گناہ کو معاف کر دوں۔ اور نہیں پروردگارا اس سے بڑھ کر بھی، جبکہ میرے آنے والی نسل میں جو بنی آدم ہیں، شیطان ابلیس ان کو بہکائے گا، ان کے لیے بہت سخت ہے۔ پروردگارا اس سے بڑھ کر کوئی اجر ہے؟ پروردگار الہی نے فرمایا اے آدم، ہر انسان بشر جتنا بھی بڑا گناہ کر لے، میرے اس گھر کا طواف کرے گا، میں رب ان کو معاف کر دوں۔ پروردگارہ اس سے بھی بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اجر ملے۔ اس وقت پروردگار الہی نے فرمایا اے آدم، اس سے بڑھ کر بھی میں اجر دوں گا کہ مرنے سے پہلے، اب موت نہ آئے اس سے پہلے وہ مجھ سے مانگے گا اور میں خدا ان سے معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی مہلت پروردگار الہی نے اپنے عبد کو عطا کی ہے۔ یہ پروردگار الہی کی کتنی اس بندے پر اپنا فضل و کرم ہے کہ جس کو اس مقام میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کے روح کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے، خباثتوں سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گناہ کرنے سے انسان کی اندر جو روح پہ سفیدی ہے وہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے علماء نقطہ کہتے ہیں کہ وہ نقطہ سفیدی کا سیاہی میں نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کا روح، انسان کا باطن جو سفیدی میں اس وقت روشن دل ہے، وہ اس کا سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ گناہ کرنے سے تھوڑی سی سیاہی لگتی ہے، پھر کثرت گناہ سے زیادہ سیاہی لگتی ہے، پھر ہمیشہ گناہوں میں ہی رہنے سے وہ پورا نقطہ سفیدی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ نقطہ سیاہی میں تبدیل نہیں ہوتا، جب تک یہ نقطے میں کچھ روشنی ہے، انسان اپنے باطن سے دیکھتا ہے۔ جب یہ مکمل نقطہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو انسان پھر اندھیرے میں آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان اتنے بڑے اندھیرے میں آ جائے
اور کچھ نظر نہ آئے انسان کو، اپنے رب کی توبہ کر لے، اپنے رب سے توبہ طلب کرے، تو پروردگار الہی اسے اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور پروردگار الہی کا وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک سوال ہے اور اس کا جواب۔ سوال ہے کہ کیا اگر کوئی انسان توبہ کرنے پہ تاخیر کرے تو کوئی ایسا خطرہ لاحق ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، 3 بڑے خطرے ہیں۔ انسان اگر یہ سمجھے کہ میری زندگی بہت بڑی زندگی ہے، میری بڑی عمر ہے، اب تو توبہ کرنے کے لیے مکمل جوانی ہے، اب توبہ کرنے کے لیے میری پوری عمر ہے، اب تو کیا ہے، میری اتنی عمر نہیں، اب تو مجھے مرنا نہیں ہے، اب میں تو مرنے کی طرف نہیں جا رہا، اب تو مجھے موت نہیں آ رہی کہ میں توبہ کر لوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے۔ بہت بڑا خطرہ لاحق ہے انسان کی زندگی میں۔ سب سے پہلا خطرہ یہ ہے کہ معلوم نہیں انسان کی زندگی کتنے دن ہو اور انسان آخری مرحلے پہ پہنچ جائے جہاں اس مرحلے پہ توبہ قبول نہ ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ اپنی رب سے توبہ قبول کروا لے اور اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے سے پہلے اپنے رب سے التجا کرے۔ یہ انسان کو معلوم نہیں کہ انسان گناہوں میں غرق ہے، کتنے دن زندگی ہے، حیات کتنے دن ہے، یہ انسان کو معلوم نہیں۔ انسان نہیں سمجھتا، انسان کو کچھ معلوم نہیں، یہ فقط سوچتا رہتا ہے کہ میری ابھی تو جوانی ہے، اب تو میں بوڑھا نہیں ہوا، اب اس کے بعد بوڑھاپا آئے گا، اس کے بعد میری زندگی کے دن ہیں، اب تو داڑھی سفید نہیں، اب تو داڑھی سفید ہوگی، اب تو میری جوانی کے دن باقی ہیں۔ ارے کوئی معلوم نہیں انسان کا لحظہ کہ اس لحظے کے بعد جو لحظہ ہے اس میں کوئی معلوم نہیں کہ کسی ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر وہ فرشتہ آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے جس میں انسان انتظار کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، چلو اس ماہ رمضان میں نہیں، آئندہ ماہ رمضان میں، چلو اس مہینے میں نہیں، آئندہ مہینے میں، چلو اس ہفتے میں نہیں، آئندہ ہفتے میں، چلو اس دن میں نہیں، آئندہ دن میں، چلو اس گھنٹے میں نہیں، آئندہ گھنٹے میں، چلو اس منٹ پہ نہیں، آئندہ منٹ پہ۔ یہ کہتے کہتے مائکرو سیکنڈ پہ پہنچ جاتا ہے اور انسان اس مائکرو سیکنڈ پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ گناہ کرنے کے بعد انسان نے جیسے ہی گناہ کا مرتکب ہوا ندامت کرے اور اپنے رب سے اس گناہ کی مغفرت کو طلب کرے۔ دوسرا خطرہ، وہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ ممکن ہے گناہوں کے بڑھنے سے کثافت قلب اتنی بڑھ جائے کہ انسان ممکن نہ ہو کہ مغفرت مل سکے۔ اتنی کثافت قلبی ہو جائے، ممکن ہے کہ انسان میں پھر اس گناہوں سے، کثرت گناہوں سے اس مقام پر پہنچ جائے، کثافت قلبی سے پھر ایسے مقام پہ پہنچے جہاں انسان کے لیے فرصت نہ ہو، اور ایسی فرصت جہاں دروازے بند ہو جائیں، پھر توبہ کا دروازہ نہ رہے۔ اس مقام پہ جہاں انسان اگر سکرات کے مقام پہ آ جائے، پھر کہے پروردگارہ ایک لحظہ مجھے سکرات سے نکال دے تاکہ میں توبہ کے لیے تیری بارگاہ میں جھک جاؤں اور سجدہ کر لوں اور مغفرت طلب کروں، پھر تو بڑی کوشش کرے گا لیکن سکرات سے واپس نہیں آ سکتا۔ اب سکرات کے اس لحظے سے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اب چاہتا ہے کہ مجھے ایک لحظے کے لیے اگر فرصت مل جائے، لیکن فرصت نہیں مل رہی۔ اور تیسرا خطرہ
وہ خطرہ ہے کہ جہاں انسان کے عمل صالح بھی ساتھ پہ ہیں، گناہ بھی ساتھ میں، اتنے گناہ انسان کر لے، اتنے گناہوں کا مرتکب ہو جائے کہ خطرہ بڑا لاحق ہے، کہیں صالح عمل بھی جاتے نہ رہے۔ اس لیے کہ انسان کے نیک عمل تو انسان کے ساتھ ہیں، لیکن جب کثرت گناہ پہ زندگی گزار رہا ہے تو جو عمل کیا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال تو متقین کے قبول ہوتے ہیں۔ جو عمل کیا ہے وہ عمل تو تیرا ہے، لیکن جو گناہ کیا ہے اس کی اگر مغفرت تو نے طلب نہیں کی ہے تو پھر تیرا عمل کیسا ہے؟ پھر تیرا عمل نہیں ہے، کثرت میں گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اپنے رب سے مغفرت طلب نہیں کر رہا، وہ ہر لحظے پہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے رب کو رب نہیں مان رہا، یہ اپنے رب کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال متقین کے قبول ہوں گے، متقی نہیں اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، پروردگارا ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔